बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ एबीएन न्यूज़ इस्लामाबाद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। पेशावर से वो खबर आ गई है कि प्लान क्या है, 24 नवंबर को हुकूमत को कैसे नाकू चने चबवाने हैं, कितनी देर बैठना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसने कितने बंदे लाने और कितने पैसे लगाने हैं। कैसा लगा, ये कारगर होगा ये वाला मंसूबा? देखिए, मेरा ख्याल है कि कारगर हो सकता है, क्योंकि इस्लामाबाद का अगर महल वकूअ देखें आप, तो मागला हिल्स के बैक साइड पे सारा केपी है जी। कि आप ये दामने को पे जाएं तो वहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे जो है कि आखिरी चेक पोस्ट है, वहाँ पे केपी की चेक पोस्ट है। आप इधर से आ जाएं या आप गोलड़ा से पीछे चले जाएं, वहाँ पे शायद तक और पीछे वहाँ से भी रास्ते हैं। अगरचे ये जीटी रोड और मोटरवे को बंद करेंगे, लेकिन जीटी रोड और मोटरवे बंद हमेशा इसलिए कामयाब नहीं होता कि वहाँ से जब ये आ रहे होते हैं तो इनके पास, क्योंकि हुकूमत केपी में इनकी है, तो इसलिए वहाँ पे रुकावट नहीं होती, इनको तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं। क्रेनें साथ ले ली, जैसे मियाँ साहब ने लाहौर से चले थे तो क्रेनें ले ली थी, वो जजेस तहरीक के हवाले से इमरजेंसी लगा दी गई थी। सलमान तसीर साहब गवर्नर थे, लेकिन इसके बावजूद वो रावी पुल क्रॉस कर लिया था, लेकिन गुजरांवाला फिर रुक गए थे। तो जब आपके पास हुकूमत आपके पास हो और फिर आप नहीं रोक सकते। इसी तरह से आपका ये जो कोहाट का पुल है, खुशहालगढ़ वाला, वो भी आप, और फिर आप डीआई खान से चश्मा के रास्ते से, तो अगर आप उधर इनको बंद कर देंगे तो इनके पास और मुतबादल रास्ते बड़े हैं। फिर आप मोटरवे बंद कर दें तो पीटीआई की जो स्ट्रेटजी है वो तो ये है ना कि आपने सिंध और बलूचिस्तान जो है वहाँ पे आपने मकामी क़यादतों को खाया, वहीं पे आप करें, रोड बंद करें, प्रोटेस्ट करें, धरने दें, कुछ भी करना है वहीं पे करें। तो वो तो उधर हो गया मामला। अब अगर पंजाब के अंदर आप मोटरवे बंद कर देते हैं, शाहराएँ बंद कर देते हैं और केपी से आने वाले रास्ते बंद कर देते हैं, फिर पिंडी इस्लामाबाद को चारों तरफ से आप बंद कर देते हैं, तो जो पर्पज़ उनका था कि हमने बंद करना है मुल्क को, हमने एहतजाज उस वक्त तक जारी रखना है जब तक हमारे मुतालबात पूरे ना हों, तो वो तो हुकूमत पहले ही पूरा कर देगी, मुल्क तो बंद हुकूमत कर देगी। ठीक है, अब मामला असल सिर्फ ये है कि इस्लामाबाद के अंदर कोई बड़ा मेला ना लगे। ये सबसे बड़ा डर है हुकूमत को, लाहौर वालों को भी और इस्लामाबाद वालों को भी और रावलपिंडी वालों को भी। तो इस्लामाबाद के अंदर आप मेले से डर रहे हैं, लेकिन अगर इस्लामाबाद पिंडी के अंदर से खुद लोग इतने निकल आए तो फिर क्या करेंगे आप इस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद 100% नशिस्तें जो है वो पीटीआई जीती हुई है जी। वो तो आपने जो है कि झरलू फेर के, वो तो कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी। तो इस वक्त आपने पिंडी लियाकत बाग जो जलसा अनाउंस किया था पीटीआई ने, तो वहाँ पे नाको चने चबा दिए थे लोगों ने। ठीक है, आपने बाहर से नहीं आने दिए, ठीक है, फिर आपको पूरे पिंडी शहर के अंदर ब्लैकआउट करना पड़ा और वो पीटीआई की क़यादत ने अनाउंस कर दिया 7 बजे, ठीक है जी, टाइम हो गया, पूरा हमारा एहतजाज हो गया, तो अब हम जा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, वरना जो है कि वो इनको घुमाए फिराए रखते। सही। तो असल मकसद तो उनका है कि आप मुल्क को बंद करें, एहतजाज करें, इकनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाए, ट्रेड एक्टिविटी बंद हो जाए और हुकूमत को मजबूरन ये सोचना पड़े कि नहीं हमें क्या करना है क्या नहीं करना। उसमें 60% काम तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हमारी उनकी जो पीछे हुकूमत वाले हैं वो करेंगे ना। मुल्क को आधे से ज्यादा डोनर बंद कर देना है और आधे से ज्यादा मुल्क की फैक्ट्री बंद है, वो भी इन्हीं की वजह से बंद है, जो यहाँ से सरमाया लेके जा रहे हैं और अब ये मुख्तलिफ लोगों के नाम ईसीएल में पीसीएल में डाले जा रहे हैं, तो वो तो हो जाएगा। अब इधर जो स्ट्रेटजी है कि जी कि हमने इस्लामाबाद में किस तरह से दाखिल होना है, कहाँ से दाखिल होना है, तो वो मेरा ख्याल है कि ये भी जो इस किस्म की हिकमत अमली बनती हैं उनको अमूमन पब्लिक नहीं किया जाता जी। जब आप चीज़ों को पब्लिक कर रहे हैं तो वो भी इनकी असाब के साथ, नफ्सियात के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, इन्हें दौड़ा के मारो, सही, अच्छा ये भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, नहीं भी करने वो भी बंद कर दो, ताकि तो बिल्कुल सुकून हो जाए थे जनाब। कि आप देखें ना, यहाँ इस्लामाबाद पिंडी के अंदर एक ज़माना था 90 की दिहाई में कि जब इतवार होता था या जुम्मा छुट्टी होती थी तो बिल्कुल शहर सुनसान हो जाता था। जब कोई सरकारी त्यौहार होते थे छुट्टियों के, तो उस वक्त इस्लामाबाद के अंदर आपको ये अपारा मार्केट में सिर्फ 1-2 होटल खुले होते थे। क्या मैं उधर G7 या G8 में रहता था, तो या G9 वहाँ कराची कंपनी जो अड्डा था जी, पेशावर मोड़, वहाँ पे एक खुला होता था होटल या इधर होता था, बाकी शहर सारा बंद होता था, साए करता था। तो ये बिल्कुल ये खुद वैसा अगर इस्लामाबाद को करना चाहते हैं तो कर दें। अभी SCO थी तो उसमें भी आपको ऐसी सूरत कर्फ्यू का समा था इस्लामाबाद के अंदर। तो हुकूमत ने 60-70% काम तो हुकूमत ने पीटीआई का खुद कर देना है और बाकी जो 25-30% रह जाएगा तो वो आप जितना मर्जी बंद कर लें, पिंडी इस्लामाबाद से इतना लोग नौजवान निकल आएंगे
کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، لوگ پہلے آنا شروع ہو گئے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ پہلے یہاں پہ آ رہے ہیں اور اتنا لوگ آ جانا ہے کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. اور پھر باہر سے بھی آپ نے جتنے کنٹینر لگائیں گے کچھ بھی کریں گے. دیکھیں اس وقت سرکاری جو ملازمین ہیں وہ بھی تنگ ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے. صرف چند لوگ ہیں جنہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس قبضے کو طویل بنانے کے لیے جو ہے سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. اب دیکھو نا، ہم اور آپ جاتے ہیں الیکشن میں بھی ووٹ ڈالتے ہیں، اب سرکاری ملازمین نے بھی ووٹ ڈالا ہے، صحیح، انہی قانون نافذ کرنے اداروں والے نے بھی ووٹ تو ڈالے ہوئے ہیں نا. جی، کچھ نے پیپلز پارٹی کو دیا ہوگا، کچھ نے مذہبی جماعتوں کو، کچھ نے نون لیگ نے، کچھ کو پی ٹی آئی کو. تناسب تو وہی ہے نا جو آپ کو نظر آ رہا ہے معاشرے کے اندر. تو اب وہ لوگ جو ہیں کہ وہ بھی تو سمجھتے ہیں نا کہ یار سب کچھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کنٹینر لگا دیں گے، سب کچھ کر دیں گے، کسی جگہ پہ آپ اپنے کارکنوں کو وردیوں میں بٹھا دیں گے، اچھا ٹھیک ہے جی تن کے رکھو دبا کے. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک زمانے میں یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے کہ دوسرے محکموں کی وردیاں پہن کے آ جاتے ہیں کہ اچھا جی ہم اسیہ کام پورا کرنا ہے، ایجنڈا پورا کرنا ہے. تو وہ آپ کر لیں گے، کتنا دن کر لیں گے، کتنا زیادہ کر لیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس دفعہ حکومت کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. صحیح. یہ جو پلان پھر آیا پشاور سے، یہ لیک کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کو چاروں طرف سے ہم آئیں گے، ڈی چوک میں بیٹھیں گے، دھرنا دیں گے، غیر معینہ مدت کے لیے ہوگا، جتنے ایم پی ایز ہیں انہوں نے اتنے پیسے لگانے ہیں، خرچہ وہ اٹھائیں گے، 10,000 بندہ ایم این اے لائے، 5,000 بندہ ایم پی اے لائے. تو پھر اس پلان کا مقصد کیا نظر آتا ہے؟ حکومت صرف ادھر ادھر اعصابی طور کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے نا آپ نے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اب پنڈی اسلام آباد کے پاس انتظام پولیس کتنی ہے؟ جی، پولیس ہے، رینجرز ہیں، ایف سی ہیں، یہی ہے نا. جی، اب اچھا وہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا جی اب کتنے پوائنٹ ہیں، ادھار پہ سندھ پولیس کو بھی لے آتے ہیں، لے آئیں جی، سندھ بھی لے آئیں، پنجاب بھی. جب سندھ اور پنجاب کو ادھر لے آئیں گے تو ادھر کیا ہوگا پھر؟ فیصل آباد، ملتان، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، اتنے کی ہوئے گا؟ جی، سارے اتنے لا لو تسی. صحیح، ٹھیک ہے نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ آدھے سے زیادہ 70% تو کام حکومت نے خود کرنا ہے پاکستان کو بند کر کے، تو صحیح، ان کا کام ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ یہاں پہ آپ یہ جو کہنا کہ ہم ہر طرف سے آئیں گے، اچھا یہ آپ یہاں پہ جو پولیس ہے، ایف سی ہے یا رینجرز ہے، کہ اب یہ سوچے کہ انتظامیہ اچھا جی اسی 12 کو اتنے بھی بندے پہنچائیے، اتنے شیل اتنے بھی ہونے چاہیے، اے پیچھے دامنے کو بھی ہونے چاہیے، اچھا یہ موٹر وے تے بھی ہونے چاہیے، 26 نمبر بھی ہونے چاہیے، مرگلا روڈ تے بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اور ٹیکسلا جی سی مرگلا نیک پوسٹ بند کرنی ہے اتنے بھی ہونے چاہیے جناب. پھر اچھا جی روات بھی ہونے چاہیے، لتراڑ بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا، صحیح، چکری بھی ہونا چاہیے، چک بیلی تے بھی ہونا چاہیے. تو آپ کو اب وہ ملٹیپل محاذ ہوں وہ گے. یہ کہہ رہے ہیں ہم بھی 50 اطراف سے آئیں گے. تو اب وہ جو آپ کے پاس اگر 5,000 بندہ ہے، آپ نے پہلے 4 پوائنٹس پہ رکھنا ہے. فرض کریں کہ وہاں پہ آپ 500 بندہ رکھتے ہیں، 3,000 بندہ شہر کے اندر. اچھا جی مختلف فیض آباد ہے، مختلف پوائنٹس ہیں نا جہاں پہ آپ نے 100 200 بندے رکھنے ہیں. تو اب آپ کو وہ تقسیم کرنے پڑیں گے 50 کے اوپر. صحیح. تو اگر بندہ فرض کیے 1,000 آ رہا ہے، آگے 100 بندہ کھڑا ہے روکنے والا، کتنی دیر روکے گا وہ کہے گا اچھا یار چل تو جا آخری مار کا ڈی چوک ہے نا، تو اتنے ڈی چوک والا جانے دے، تسی جانو اتھوں دے نکلو. چلو انہیں شیل ویل کرنے، انہیں کہنا جی میرے کو 50 شیل سی، 50 دے 50 مار دیتے، انہوں کی کرا میں. صحیح. انہوں کہنا اچھا پیچھے ہو جاؤ، چلو جی پیچھے ہو گئے، اللہ اللہ. سو تو ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگلے کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو تقسیم کروا دیں نا. رائٹ. وہ اسٹرینتھ ہی جو ہے کہ اگر آپ نے آنا ہی صرف موٹر وے سے ہے، آپ 1,00,000 بندہ لے کر آ رہے ہیں، آگے 5,000 بندہ کھڑا ہے وال بنا کے، اور اس کے پاس 5,000 شیل ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کو 1 دن 2 دن تو لگائے گا نا وہاں پہ. جب آپ کہہ رہے ہیں ہم نے آنا 50 اطراف سے ہے، تو وہ 5,000 50 اطراف کی طرف چلے جائے گا، وہ 5,000 شیل بھی 5 اطراف میں چلے جائیں گے، تو وہ اتنی جلدی کنزیوم ہو جائیں گے نا. صحیح. تو اگلے کی جو طاقت ہے اس کو جو ہے کہ یہ اعصاب کی جنگ بھی ہے، یہ اسٹریٹجی کی جنگ بھی ہے، یہ وسائل کی جنگ بھی ہے. صحیح. بشرا بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں کافی. پہلے انہوں نے وہ پنجاب کے ایم پی ایز اور تنظیم کو متحرک کیا، ہدایات جاری کی، پھر آج اسٹوڈنٹس کو ملی ہیں. اس کے علاوہ کے پی کی دوسرے جو طبقہ ہیں ان سے بھی انہوں نے خطاب کیا ہے. یہ اتنی ایکٹیو ہونے کے بعد آپ سمجھتے ہیں اس میں زیادہ پاورفل ریئیکٹ ہوگا عوام کی طرف سے، یا شیر افضل مروت کا دعویٰ درست ہے کہ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے کہنے پر لوگ باہر نہیں نکلیں گے؟ دیکھو شیر افضل کا دعویٰ اگر سچ مان لے تو پھر ہم یہ دعویٰ بھی سچ مان لیتے ہیں جی کہ سعودی عرب رجی چینج میں شامل تھا. ہاں یہ تو انہوں نے یہ بھی کیا تھا، نواز شریف رہا کروا سکتے ہیں. تو اس وہ جن کی زبان بولتے ہیں، بیسیکلی شیر افضل کو مروت صاحب کو دکھ، کل تو انہوں نے ذمہ داری مانگ لیا، میرے حوالے کر دیں احتجاج. تو سارا دکھ ان کو یہی ہے نا. وہ تو اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کا متبادل میں ہے وہ.
اللہ اور جن لوگوں نے ان کو تیار کیا ہوا تھا مطلب وہ بھی ان کے قبیلے کے ہیں، وہ صاحب بھی مربت ہیں وہ بھی، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اچھا جی کہ ان کو تیار کر لیں گے تو پارٹی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، وہ ہوا نہیں ہے. عمران خان نے الیکشن کے دوران ٹھیک ہے پختون ہے جا رہا ہے، اس کو راستہ بھی دے رہے ہیں، وہ پکڑتے بھی نہیں ہے، لیکن یہ باعث ایسا بندہ تھا جو باجوڑ سے لے کے لاہور تک چلا گیا، ریسٹ نہیں ہوا تھا، ہر شہر میں جلسہ کر رہا تھا. اسلام آباد میں یہاں یہ پیچھے ہمارے دفتر کے پچھلے روڈ پہ آگے بھی جلسہ کر کے چلا جاتا تھا، پکڑا نہیں گیا جی، وہ پولیس اس کے پیچھے روانہ ہوئی اور وہ اچانک چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا. ٹھیک ہے، تو پکڑا نہیں جاتا تھا. تو وہ بہت سے کریکٹر ایسے وہ ڈیولپ کرتے ہیں. تو اب وہ ایکسپوز ہو گیا، تو اس لیے اب خان صاحب اس کو کوئی ذمہ داری ایسی دیتے نہیں ہے. اب یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ ڈی مورلائز کرنے کا جیسے ہوتا ہے، یا دوسرے گروپ کو فریق کو ایک بیانیہ دینے کی بات ہوتی ہے کہ اچھا یہ صاحب بات کرتے ہیں، دوسرا ان کے مخالف ان چیزوں کو اچھالتے ہیں. تو یہ ساری جو شیر افضل مرو صاحب کا بھی یہ بیان ہے، میرا خیال ہے کہ اس وقت کیونکہ عمران خان کے اوپر پابندیاں تھیں، سیاسی لوگ مل نہیں سکتے تھے، ایون جو کورٹ کی اجازت سے ملنے گے تمام نیشنل اسمبلی، سینٹ، پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر، پارلیمانی لیڈر، اور ان کو آپ نے دفعہ 144 میں حراست میں لے لیا تھانے کے گیٹ کے اوپر. ٹھیک ہے جی، آپ اکٹھے ہو گئے 5 لوگ، 5 سے زیادہ لوگ، تو بھائی وہاں پہ آئے تو ملیں گے، اکٹھے ہی ہوں گے نا. تو آپ نے اس کو پکڑ لیا. اس کے بعد ان کے پاس چوائس کیا تھی؟ اس کے بعد چوائس یہی تھی کہ اچھا بہنوں اور وکیل یا ان کے ذریعے میڈیا کو پیغام دیتے تھے، میڈیا خبریں نہیں چھاپتا تھا. اب ان کی اہلیہ اگر باہر ہیں، اب اگر علی امین گنڈا پور کے اوپر بھی سوال کھڑے کیے جاتے ہیں جی کہ 5 اکتوبر کو غائب ہو گیا تھا اچانک، اور 12 گھنٹے بعد جو اسمبلی سے برآمد ہوا، اور اس کے بیان کے اندر بھی کہانی میں بہت سے جھول تھے کہ کہیں نہ کہیں اچھا اس کو بھی حکومت بھی چلانی ہے، سیاست بھی کرنی ہے، تو حکومت چلانے کے لیے کہیں آپ کو اداروں کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے، ماننی پڑتی ہے ان کی بات. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. تو اب جو ایگزیکٹ جو پیغام ہے عمران خان کا لفظ با لفظ اگر پہنچا سکتا ہے تو وہ یا تو ان کی اہلیہ یا ان کی بہنیں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، تیسرا فریق تو کوئی بھی نہیں ہے نا. میڈیا بھی ہوگا وہ اس کے اندر ڈسٹارشن کر لے گا، اس کے اندر جو اچھا جی جیسے وہاں سے نکلے گا تو دروازے کے اوپر ہی جنہوں نے کلیئرنس دینی ہوتی ہے وہی ہاتھ پھڑ کے سائڈ پہ لے جاتے ہیں، ہاں بھائی ہے گل کرنی ہے نہیں کرنی، فلٹر ادھر نہیں تو کل اسی تو اندر نہیں جان دیں گے. اور ایسے ہوا ہے، کئی لوگوں کو دوبارہ جانے ہی نہیں دیا انہوں نے، جو آ کے وہی رپورٹ کرتے تھے جو اندر ہوتا تھا ان کو پھر دوبارہ جانے نہیں دیتے تھے وہ. تو وہ اس حالات کے اندر تو آپ اور ماضی میں بھی دیکھیں آپ، ہمیشہ دنیا کے اندر جو تحریکیں چلتی ہیں اس میں آپ کا امیجیٹ کوئی فیملی ممبر ہی ہوتا ہے، سب سے زیادہ پین اسی کو ہوتی ہے نا، سب سے زیادہ سنسیئر بھی وہی ہوتا ہے. اور اس کیس میں بھی بہن اور بیوی سے زیادہ سنسیئر کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ ہوں کہ یاد بنوئی نو حفیظ اللہ نے 80 نصیب پہ دیے تھے وہ ذریعے کرے. ٹھیک ہے نا، خواہش تو بہت سی ہے لوگوں کی، یا مربت صاحب کے ذریعے کرے یا ساڈا کوئی اور اسی بندہ مختص کر لیے جا کے جڑا اندر گل سن کے آ کے تے اندر ہی 4 بندیاں ہور نوں کہے اپنی پارٹی نہ بڑھا لئی ایسی طرح خان صاحب آرام سے بیٹھے رہے. تو ان کو ایسے بندوں کی تلاش ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اپنی طور کے اسٹریٹجی، پولیٹیکل اسٹریٹجی ٹھیک کر رہے ہیں کہ تاکہ ان کا اصل میسج جو ہے کہ وہ کارکنوں تک اسی انداز میں پہنچے جس انداز میں عمران خان چاہتا ہے. صحیح. بشرا بی بی نے عمران خان کا میسج دیا تھا کہ احتجاج سے پہلے اگر کوئی گرفتار ہوا تو اس پر پی ٹی آئی کے دروازے بند ہو جائیں گے. گرفتاریاں شروع ہو چکی پنجاب میں. سلمان اکبر راجہ صاحب نے میسج میں خود کہا کہ مجھے بھی گرفتار کر لیا جائے گا. اگر ایسے لوگوں پر تنظیم کے دروازے بند ہو جائیں گے تو پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ میرا خیال ہے دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھا اور تھوڑا سا وارن کرنا ایسے لوگوں کو. اب معلوم ان کو بھی ہے، دیکھیں پاکستان کے اندر جس قسم کی سیاست ہے، جس قسم کا معاشرہ ہے، اور بدقسمتی سے ہماری ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جنہوں نے ملک کی سلامتی کے لیے کام کرنا تھا وہ سلامتی کے اوپر کم، وہ سیاست پہ زیادہ کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح. وہ 80% جو ہے وہ سیاست کے اندر ان کی انٹرفیئرنس ہے اور 20% ملک کی سلامتی امور کے اوپر توجہ ہے ان کی. تو اس طرح سے آپ ان کا نیٹ ورک دیکھیں، اب ان کا نیٹ ورک جو ہے کہ وہ ٹاؤن سے جا کے یونین کونسل سطح تک چلا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہیں. اچھا ایسے حالات کے اندر ان کو معلوم ہے، اب ان تک بھی چیزیں آتی ہیں، ان کو بھی لوگ اپروچ کرتے ہیں. دیکھیں نا عمران خان کو جو پہلے میسیجز گئے تھے، آفرز گئی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے جی ڈیل کر لیتے ہیں، آپ یہ کریں، خاموش رہیں، اتنا عرصہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ان کی اہلیہ کے ذریعے گئے تھے نا میسیج. ان کو معلوم ہے کہ اچھا یہاں پہ کیا لوگ سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے. یہ میسیج دینے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا جو لوگ، بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر جگہ کے اوپر جو یہ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں جاتے تھے تو اس وقت بھی کچھ لوگ بیماری کا بہانہ بنا لیتے تھے، کچھ گھر میں مجبوریوں کا بہانہ بناتے تھے، کچھ اور مجبوریوں کا، اور کھسک جاتے تھے پیچھے سے. ایسے لوگ تو ہر دور میں ہوتے ہیں نا.
جی تو اگر ان کے ہوتے ہوئے جو ان کے پیچھے کھڑے ہو کے ان کی صف میں نماز پڑھتے تھے، اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں تو آج نہیں کر سکتے لوگ، آج بھی کر سکتے ہیں. یہ ان کو پتا تو ہے. تو یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی چھوٹی موٹی ہے، اچھا جی اسی انج کر کے تو پھر دوبارہ دوسرے رستے پارٹی آ جاؤں گے، یہ بعد جدوں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے ساڈے تے مسئلہ سی. تو ان کو پہلے وارن کر دیں کہ بھائی ہمیں بھی پتہ ہے مسئلے جینون کیا ہوتے ہیں اور نان جینون کیا ہوتے ہیں. صحیح. آخری سوال، اب امریکہ اور برطانیہ میں جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہاں آوازیں اٹھنا شروع ہوگی. آج فارن آفس نے بھی اس پر رد عمل دیا ہے، لیکن حکومت ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتی؟ یہ جب تصویریں باہر جاتی ہیں، آنسو گیس کے شیل، تشدد اور یہ ہاتھا پائی، پرامن احتجاج پر لاٹھی چارج اور یہ وہ، تو یہاں پر سرمایہ کاری اور اس حکومت پر اعتماد کون کرے گا کہ یہاں آئیں، یہاں سرمایہ کاری کریں؟ اگر یہ ایک ہی دفعہ لیٹ دم ڈو کہ جو انہوں نے کرنا ہے کر لیں، اگر فل موقع دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ نے اگر تو ملک میں سرمایہ کاری کرنی ہے نا اکراس دا بورڈ، پھر تو آپ یہ جو آپ کا سوال ہے اس پہ سوچتے ہیں کہ اچھا اس قسم کی تصویریں نہیں جانی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں جانا چاہیے. آپ SIFC کی ذرا ویب سائٹ وزٹ کریں جا کے. وہ تو کہتے ہیں DHA میں آگے کریں، FWO میں کریں، NLC میں کریں، گرین انیشیٹو پروگرام. اس 5واں کو پروجیکٹ نہیں ہے ان کا، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے تو آپ کے اس سے متعلق ہیں، سارے کے سارے آپ کے فورسز سے متعلق ہیں. صحیح. تو کہتے ہیں ادھر سرمایہ کاری کرو، اسی تو حفاظت دے گے، باقی ملک نہ کرو. وہ تو صاف یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو کہہ ہی یہ رہے ہیں. تو اس لیے یہ درد سر میرا اور آپ کا ہے کہ اچھا یہ سرمایہ کاری آ رہی ہے نہیں آ رہی، یہ ہو رہا ہے وہ نہیں. ان کا ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ساڈا کام ہے نا، اسی تے 250 ارب روپے ٹیکس دیندے ہیں سالانہ. اب بھائی آپ کا تو یہ بزنس ہے. آپ آئین پاکستان پڑھیں، قانون پڑھیں، آپ کہتے ہیں ہم اپنا کانسٹیٹیوشنل رول پلے کر رہے ہیں، تو اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کاروبار کریں گے. آپ نے تو ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم 250 ارب روپے جو ہے کہ سالانہ ٹیکس دیتے ہیں. تو بھائی اتنا آپ کا کاروبار آ کہاں سے گیا؟ کہیں آئین میں نہیں لکھا، کہیں قانون میں نہیں لکھا ہوا. تو ان کی ترجیحات ڈفرینٹ ہیں. دفتر خارجہ اس قسم کے بیرونی ممالک کے خطوط اور اس کے اوپر بیان، اچھا جی کہ ہم اس کو مداخلت سمجھتے ہیں. دفتر خارجہ کے لوگوں کو آپ ویسے ملے نا جا کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے دل کے دکھڑے سنیں آپ. وہ تو دفتر خارجہ بھی ان کے پاس تو ہے ہی نہیں ہے، وہ تو بیٹھے ہیں صرف ڈاکیے کے طور کے اوپر. وہ تو کہتے ہیں ہم تو ڈاکیے ہیں بھائی، نہ ہم سفارت کاری کر سکتے ہیں، نہ ہم بات کر سکتے ہیں، نہ ہم کو ڈھنگ کا مشورہ دے سکتے ہیں. تو ہم تو ڈاکیے ہیں. اچھا ادھر سے آتا ہے یہ کر دو، ادھر سے آتا ہے یہ کرتے ہیں، ہم کر کے بس آتے ہیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے کہ جنہوں نے، میں نے پہلے سٹارٹ میں کہا کہ جنہوں نے اس پورے ملک کے اوپر اقتدار کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے ہر قانونی، غیر قانونی، غیر اخلاقی حربہ استعمال کر رہے ہیں، ان کے لیے سرمایہ کاری دنیا کیا کہتی ہے کیا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور کہتے ہیں اچھا جدوں ہوئے گا بہت ہی قیامت آنی ہے، ایسی تو دوڑ جانا ہے، پھر اے جانے نہ تو ملک جانے. یہ سوچ جہاں پہ ہو تو وہاں پھر ایسے سوال جو ہے نا پوچھنا ٹھیک نہیں ہے. چلیں معذرت چاہتا ہوں. بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.